अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह 3 पढ़ेंगे। सूरह 3 एक मक्की सूरत है जिसमें 8 आयतें और 1 रुकू है। अल्लाह ताला ने क्योंकि मक्की सूरत है, इस सूरत में इंसानों को अक़ीदे और ईमान की दावत दी है और आखिरत का तसव्वुर दिलाया है, और इस ईमान की बुनियाद पर इंसानों को उनका मर्तबा बताया है कि अगर तुम इसको कबूल करते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को कबूल करते हो, तो तुम्हारा मर्तबा सब मखलूक़ात से बेहतर है, मलाइक से भी अफजल है। और अगर तुम इस ईमान को ठुकराते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इत्तबा नहीं करते, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दावत पे लब्बैक नहीं कहते, तो तुम दुनिया के अंदर हक़ीर तरीन मखलूक़ हो। बहुत ही मुख्तसर अंदाज़ में अल्लाह ताला ने खूबसूरत तरीके से ये दावत हम तक पहुँचाई है। पहले तर्जुमा देखते हैं सूरत का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और ज़ैतून की। वतूरि सीनीन, और सहराए सीना के पहाड़ तूर की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की, यानी मक्कातुल मुकर्रमा की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक और बेहतरीन सांचे में बनाया है। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, फिर इसको लौटा दिया हमने नीचों से भी नीचा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और नेक अमल किए, बस उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, बस क्या चीज़ है जो इंसान तुझे बदले के दिन को जुटलाने पे मजबूर करती है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है। तो ये मुख्तसर सी 8 आयतें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को दावत हक़ दी है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कसम खाकर शुरू किया है। उलमाए मुफस्सिरीन ने इन कसमों के खाने के बहुत से हिकमतें बताई हुई हैं। कसमों के बारे में हम पहले भी सुन चुके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे कोई कैद नहीं किसी एतबार से। अल्लाह जिसकी चाहें उसकी कसम खा सकते हैं। अल्लाह ताला कसम किस एतबार से खाते हैं, कोई ना कोई हिकमत उसमें होती है, और कोई ना कोई राबता जवाब कसम से होता है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और कसम है ज़ैतून की। अंजीर की और ज़ैतून की कसम खाना से एक मुराद ये हो सकती है कि ये दोनों जो पौधे हैं और ये जो दोनों इनका जो प्रोड्यूस है, इनसे जो फल मिलता है, यानी अंजीर मिलती है और ज़ैतून मिलता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे इंसान उठाता है हर एतबार से। तो एक निस्बत तो उलमाए मुफस्सिरीन ने ये जोड़ी, और दूसरी ये कहा कि तीन और ज़ैतून से मुराद दरअसल वो जगहें हैं जहाँ पे तीन और ज़ैतून ज़्यादा पाया जाता है। अरब लुग़त में एक तरीका होता था अरबियों के अंदर कि जिस जगह पे कोई ख़ास फल उगता था, जिस जगह पे कोई ख़ास पैदावार होती थी, उस जगह को उस फल के नाम से जाना जाता था, उस जगह को उस
پیداوار یا اس پھل یا اس پروڈیوس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے علماء مفسرین نے الگ الگ اعتبار سے بتایا، والتین، انجیر۔ بعض علماء مفسرین نے شام کے علاقے کی طرف نسبت کی انجیر کی، اور بعض علماء مفسرین نے مونٹ جوڈی جو ترکی میں ہے اس کی طرف نسبت کی کہ وہاں پہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اور زیتون یہ بھی شام اور فلسطین کے علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور آج کل بھی وہاں کا بہت مشہور پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو علماء مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ان دو چیزوں کی قسم کھانے سے نسبت ان کی جگہوں کی طرف ہے، یعنی ایک تو مونٹ جوڈی کی طرف اور شام اور فلسطین کی طرف ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ سب بابرکت جگہ ہیں۔ مونٹ جوڈی کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ وہاں پہ جا کے کنارہ لگی تھی، اور شام اور فلسطین تو ہے ہی انبیاء علیہ السلام کی جگہ جہاں پہ بے شمار اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام آئے، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ نبی وہیں پر آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَطُورِ سِینِین، اور قسم ہے طور سینا کی، یعنی کوہ طور کی جو سینائی پیننسولا میں ہے۔ علماء مفسرین نے اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی، وہ جگہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت سے اس جگہ کی قسم کھائی ہے، اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اس آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس شہر کے بسانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی تجدیدی تعمیر کروائی، اس کے بعد اس شہر کو بسوایا ان کی اولاد کے ذریعے، اور اس کے بعد جو بیسٹ آف کریشن اور انبیاء علیہ السلام کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور مسکن اسی جگہ کو بنایا۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں ان جگہوں کی قسم کھانے سے مراد اللہ تعالیٰ ان عظیم شخصیتوں کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اے انسان، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مرتبہ دیا کہ ایسی ایسی بڑی بڑی پرسنالٹیز اس حضرت انسان کی نسل میں پیدا ہوئی ہیں۔ کیسی؟ جب انسان کو دیکھنا ہو کہ انسان کا مرتبہ اور مقام اللہ نے کیا اس کو عطا کیا ہے، تو وہ دیکھے انجیر کی طرف جہاں انجیر زیادہ اگتا ہے ترکی میں مونٹ جوڈی پہ، تو وہ نوح علیہ السلام کی بزرگی کو دیکھے، ان کی دعوت اور اللہ کی بندگی کو دیکھے، وہ دیکھے زیتون جہاں اگتا ہے، وہ دیکھے شام اور فلسطین کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، وہاں وہ مدفون ہے، اور خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ نبی وہاں پر آئے۔ جب انسان کی بلندی کو دیکھنا ہو تو وہ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جب اسے انسان کو اپنی بلندی کو دیکھنا ہو، اپنے مرتبے کو جاننا ہو، تو وہ دیکھے شہر مکہ میں خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے بیسٹ آف کریشن اور سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اے انسان، تو ان بڑی بڑی پرسنالٹیز کو اور ان بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے جو برگزیدہ انبیاء علیہ السلام بنائے، ان کی پرسنالٹیز کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا رتبہ عطا کیا تھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تجھ کو بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ ان پہ دیکھ کے اپنے آپ اوپر غور کرو، اپنی زندگیوں پہ غور کرو کہ اے انسان، تم بھی انہی کی نسل میں سے ہو، تم بھی ہیومن سپیشیز میں سے ہو، ہم نے بہترین مخلوق تم کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہترین مخلوق اور بہترین سانچے میں ڈالنے کا لیے لفظ تقویم استعمال کیا۔ تقویم کا معنی آتا ہے کسی کی بنیاد کو درست کرنا، کسی کے اسٹرکچر کو درست کرنا۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کریکٹرسٹکس کے اعتبار سے، یعنی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے کمالات دیے ہیں اس کے اعتبار سے بھی بہترین بنایا، اور فزیکل سٹرکچر کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے بھی انسان کو بہتر بنایا اور افضل بنایا۔ دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات ہیں جو سائز میں بہت چھوٹی بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور بہت بڑے بڑے جسامت والے مخلوقات بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت زیادہ طاقت رکھنے والے اور بہت زیادہ جو اپنے اعتبار سے فن رکھنے والے اور کریکٹرز رکھنے والے مخلوقات ہیں۔ پرندے اڑ سکتے ہیں، انسان اڑ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ہاتھی کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک بار میں پکڑ کے پیڑ کو زمین سے باہر نکال کھڑا کرتا ہے، انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ڈفرینٹ جو مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، انسان میں تو بظاہر یہ خصوصیت ہے نہیں۔ تو انسان کیسے افضل ہوا؟ انسان ایسے افضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بتا دی، وہ اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان کی پرسنالٹیز کو دیکھو، ان کے رتبے کو دیکھو،
وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں ہم نے بہترین سانچے میں بنایا ہے. جو بنانے والا ہے پوری کائنات کا وہ خود کہہ رہا ہے کہ انسان تجھے میں نے بیسٹ بنایا ہے، میں نے جتنا بھی کچھ بنایا ہے بہترین میں نے تجھے بنایا ہے. فزیکل اعتبار سے تجھے بہترین بنایا ہے، میں نے تجھے مورل اعتبار سے اور باقی کیریکٹرسٹکس کے اعتبار سے تجھے بہترین بنایا ہے. اسی بات پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان احسن اور سب سے بہترین جو مخلوق وہ انسان ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسامت اور باقی چیزیں تو ہر مخلوق کو دی، لیکن انسان کو اللہ نے عالم بنایا، قادر بنایا، متکلم بنایا، اس کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، مدبر بنایا، اس کو حکیم بنایا. یعنی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کیریکٹرسٹکس دی، وہ اوصاف دیے جو بذات خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات میں ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کو عطا کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے ہم نے بہترین سانچے میں بنایا ہے، لیکن اس سانچے کو اور جو تیری تخلیق ہے اس کو تو نے مینٹین کرنا ہے. ہم نے تمہیں بہترین بنا کے دنیا کے اندر بھیج دیا. اپنے مرتبے کو، اپنے مقام کو اور اپنے پوزیشن کو اب تو نے مینٹین کرنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اس کو گنوانا نہیں ہے، کیونکہ اگر تو گنوا دے گا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تجھ کو لوٹا دیا جائے گا پستیوں سے بھی زیادہ پستی میں. انسان کو اس کا مرتبہ یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی طرف یاد دلا رہے ہیں کہ اے انسان، اگر تو حق بات کو قبول کرتا ہے، اگر تو دین اسلام پہ ایمان لاتا ہے، اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر دین کی اتباع کر کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہہ کر تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، تو اس مرتبے اور اس مقام کو مینٹین رکھ سکتا ہے. لیکن اگر تو اس کو ٹھکراتا ہے، من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو نیچوں سے بھی نیچا ہو جاتا ہے. چنانچہ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ایسے عمل کرتا ہے کہ جو جانوروں سے بھی تصور نہیں کیے جا سکتے. گھروں کے اندر لڑائیاں، باپ اور بیٹے کے اندر لڑائی، بھائی اور بھائی میں لڑائی، اور لڑائی تو اپنی جگہ جو بدکاریاں اور جو فواہشات اس دنیا کے اندر انسان نے پھیلائی، کبھی جانور کی مخلوق سے بھی وہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا کیا جائے گا. لیکن آج انسان پارلیمنٹوں کے اندر ان چیزوں کی بل پاس کروا رہے ہیں اور اس کو خوشی اور ایمپاورمنٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بدکاری کرنے کی اجازت اب گورنمنٹ کی سطح پہ مل گئی، اب حکومت کی سطح پہ مل گئی. اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، جب تم حق کو ٹھکراؤ گے تو اس طرح نیچے ہو جاؤ گے کہ پستیوں سے بھی زیادہ پستی میں چلے جاؤ گے. جو اللہ تعالیٰ نے لاز آف نیچر بنائے ہیں ان کے خلاف جا کر تم اس میں خوشیاں اور کامیابیاں سمجھو گے. یہ تمہاری پستی ہوگی. کیا؟ تمہارے انٹلیکٹ کی پستی ہے، تمہاری سوچ کی پستی ہے، اتنی سوچ گر گئی ہے، تمہاری فزیکل ایکٹیویٹیز کی پستی ہے، اور تمہاری کردار کی پستی ہے کہ تم حد سے زیادہ تجاوز کر کے کہ جانوروں سے بھی ایسا انسان تصور نہیں کر سکتا. دوسری تفسیر علماء مفسرین نے یہاں فرمائی ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک عوامی بات بتا رہے ہیں. عوامی بات کا کیا مطلب؟ اے انسان تجھے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو ایک بالکل چھوٹے سے بچے کی شکل میں بھیجا. اللہ نے تجھے پرواز چڑھایا، تجھے خیال رکھنے والے ماں باپ دیے، اور پھر تو نے زندگی کے اندر اپنی ضروریات ان کے ذریعے سے پوری کی. تو پرواز چڑھا، جوان ہوا اور دنیا میں اپنی ضروریات پوری کی، اپنے اعمال پوری کیے، کاروبار کیا، دنیا کمائی، دنیا میں عیش و آرام کیا. اس کے بعد تو بوڑھا ہو جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، جب تو بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے. شکل و صورت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، تو قوت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، تو اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، تو دنیاوی کاروبار کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، اور معاملات کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تیری حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ تجھے اگر 60 سالہ زندگی ملی، 70 سالہ زندگی ملی، 30-40 سال تک تو ایک پروڈکٹیو لائف جیتا ہے، تو اپنے لیے بھی نفع کماتا ہے، باقیوں کے لیے بھی نفع کماتا ہے. لیکن اس کے بعد کی زندگی تیری کیسی ہوتی ہے کہ تو اپنے اوپر بھی بوجھ بن جاتا ہے، تو دوسروں کے اوپر بھی بوجھ بن جاتا ہے. انسان اپنی حقیقت کو جان کہ تو ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنی زندگی میں بھی فل ٹائم کسی کو نفع نہیں دے سکتی، تو اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتی. اس کے برعکس جانوروں پہ غور کریں تو جانور کس کام آتے ہیں؟ جانور جب بڑا ہوتا ہے، کوئی بھی جانور، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، تو دودھ دیتا ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے میٹ کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہل جوڑنے کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہاں تک کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی اس کا اپنے میٹ اور اپنے جو جسم کے باقی اعضاء، ہڈیوں اور باقی اعتبار سے اور اپنی کھال سے انسان کو نفع پہنچاتا ہے. لیکن انسان جب تو بوڑھا ہو جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا. تو تجھے کس نے اتنا فطور دماغ میں ڈال دیا کہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھے؟ تجھے کس نے اس فطور میں ڈال دیا کہ تو اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ سمجھ بیٹھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. دونوں اعتبار سے انسان اپنی ذات پہ غور کرے کہ میں تو بالکل گیا گزرا ہوں، میں کسی کام کا نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا اور میں اس مرتبے کو مینٹین کروں، یہ میری ذمہ داری ہے.
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیا ہر انسان ایسا ہے؟ کیا ہر انسان گیا گزرا ہے؟ کیا ہر انسان ایک بوجھ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، وہ لوگ اس سے ایگزمپٹ ہیں، وہ لوگ اس کیٹیگری سے باہر ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر رکھا ہے، ایسا بدلہ رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا اجر و بدلہ رکھا ہے۔ یہاں پہ بھی علماء مفسرین نے 2-3 تفسیریں فرمائی۔ سب سے پہلے کہ جو ہم اوپر مضمون چل رہا تھا کہ جب انسان اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، تو وہ نیچوں سے نیچے چلے جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، وہ لوگ اپنا مرتبہ مینٹین رکھتے ہیں جو آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ وہ لوگ اپنا سٹیٹس مینٹین رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنی لیگیسی مینٹین رکھتے ہیں، وہ لوگ ان انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں جن کا اوپر تذکرہ آ چکا ہے۔ دوسری تفسیر علماء مفسرین نے یہ فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ وہ لوگ جو جوانی کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ جو جوانی اور قوت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان سے عمل نہیں کیے جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس وقت بھی جو ان کی جوانی کے عمل تھے اس اعتبار سے ثواب دیتے ہیں۔ اسی زمن میں ایک روایت بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو عمل یہ صحت میں یعنی خیر والی جو اس کے عمل تھے، اچھے عمل جو تھے، نیک عمل تھے جو یہ صحت کے ٹائم پہ کیا کرتا تھا، وہ اس کے اعمال نامے میں ابھی بھی لکھتے رہو۔ تو یہ ان لوگوں کا حشر ہے کہ جو جوانی اور قوت کے زمانے کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں۔ اور دوسری تفسیر، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور اپنی جوانی کے ٹائم کو اللہ کے دین کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے بظاہر وہ بیکار ہو جاتے ہیں اور وہ مادی اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان سے دین کا کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ایسے بندوں کو ان کے آخر وقت میں جب ان کے لیے دنیاوی معاملات کرنے مشکل ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی ان پہ بوجھ ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے رفقا اور ایسے محبین عطا کرتے ہیں جو ان کی خدمت کرنا اپنے لیے اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، اور جو اس وقت بھی ان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ کہ جو انسان قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بے ساز و مددگار نہیں چھوڑتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اللہ ان کو ایسے رفقا اور محبین عطا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہو، اللہ کے خزانوں میں ہمیشہ پورے سہارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ڈیٹیلڈ دعوت دے دی، اپنے بلند ترین مرتبے والے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انسان کو اس کی تخلیق پہ، اس کی ذات پہ غور کرایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولا کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یہ دعوت دینے کے بعد اللہ اس کو فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، بس اب ایسی کیا چیز ہے جو تجھے بدلے کے دن سے ابھی بھی جھٹلانے پہ مجبور کرتی ہے؟ اے انسان، تجھے تیری حقیقت سامنے کر دی میں نے، اب ایسی کیا بات ہے کہ تو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اپنی حقیقت کو تو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر بھی بھول جاتا ہے، اور آخرت کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کو اور ثواب اور جو جزا اور سزا ہے اس کو تو ابھی بھی جھٹلاتا ہے۔ تو اپنے اوپر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو اس دنیا کے دستور پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کو بھی اللہ نے دنیا سے واپس لے لیا۔ اللہ کے بڑے بڑے جو دین کی خدمت کرنے والے جو سلف صالحین اس دنیا کے اندر آئے، ان کو اللہ نے دنیا سے واپس لے لیا۔ اے انسان، تجھے کس بات کی اکڑ ہے؟ تجھے بھی تو آخرکار جانا ہے واپس۔ ابھی بظاہر تیرے پاس بہت بڑی اتھارٹی ہے، بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑا کنٹرول ہے اور بہت زیادہ فالوئنگ ہے، لیکن آخرکار تجھے بھی تو میرے پاس واپس آنا ہے، اس وقت تجھے بدلہ دینا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، ایسی کیا چیز ہے جس نے تجھے اس دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو یوم جزا کے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کتنا احمق ہے انسان، اپنے اوپر غور کر۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، دنیا کے اندر تو چھوٹے سے کسی حاکم کو دیکھتا ہے، چھوٹے سے کسی بادشاہ کو دیکھتا ہے، چھوٹے سے کسی جج کو دیکھتا ہے، اس سے عدل و انصاف کی امید کرتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ انصاف کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارے اسے اللہ اجر و ثواب دیں گے، اور جو انسان اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے اسے سزا دی جائے۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ ان دونوں کو برابر رکھیں پھر تو ناانصافی ہوئی۔ ایک انسان نے دنیاوی زندگی اللہ کے مطابق گزاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے اعتبار سے گزاری، ایک انسان نے اپنی مرضی کے اعتبار سے گزاری۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنے والا کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے والا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا جائے گا۔ یہ مختصر سی 8 آیتیں تھی سورت کی۔ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے، قسم اور جواب قسم میں ربط ہوتا ہے۔ ربط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کی طرف اشارہ دیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 5 اولو العزم انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ بلند مقام تمہیں عطا کیا ہے، اور یہ گواہ ہے کہ انسان بہترین سانچے میں بنایا گیا ہے، انسان بیسٹ آف کریشن بنایا گیا ہے۔ تو انسان اسی وراثت کو لے کر آگے گزر رہا ہے۔ اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ میں کون سی وراثت لے کے آگے چل رہا ہوں، اللہ نے مجھے کس شان والی مخلوق میں پیدا کیا ہے، اور اپنی جو سٹیٹس ہے اس سے کمتر مجھے کوئی عمل نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب میں جاؤں تو مجھے شرمندگی اور نقصان اٹھانا پڑے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کو یہاں پہ مینشن کیا۔ تخلیق دونوں اعتبار سے، اس کی جو فزیکل تخلیق ہے وہ بھی، اور اس کی جو اسپریچول تخلیق ہے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو روح عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک روحانی مقام عطا کیا، اور فزیکل اعتبار سے اگر انسان اپنی ذات پہ غور کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جسامت کو بہترین بنایا۔ جو کتنے بڑے بڑے اعتبار سے دنیا میں مخلوقات ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں ڈیکسٹریٹی دی ہے کسی کو نہیں دی۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں میں خوبصورتی دی اور چہرے میں جو بناوٹ دی، وہ ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ویز اور مینز آف کمیونیکیشن عطا کیے، باقی مخلوقات میں اتنے زیادہ نہیں عطا کیے۔ اور سب سے بڑی بات، جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سیکھنے کا جذبہ دیا، اور سکھانے کا اور پڑھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں جو اس کو علم عطا کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو نہیں کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مرتبے کو سمجھے اور اپنے مرتبے کو سنبھال کے رکھے، کبھی بھی اپنے مرتبے سے نیچے آ کر دوسری مخلوقات سے بھی اپنے آپ کو نہ گرائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی یہاں دعوت دی انسان کو، جو انسان کو اس ہمیشہ ہمیشہ کے اجر کا مستحق بنا دیتی ہے، اس دعوت کی جو بنیادی فاؤنڈیشن ہے وہ کلام پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کلام پاک ایک ایسی کتاب ہے، اگر انسان اس کو مضبوطی سے تھامے تو وہ اپنا مرتبہ اور اپنا جو اس کو مقام ہے اس کو مینٹین رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ اس کلام پاک کو چھوڑ دے تو پھر وہ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات، ایک حدیث سے ختم کریں گے اس بات کو انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی شخص سورہ 3 کی تلاوت کرے اور وہ اس آیت پہ پہنچے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اور بعض علماء مفسرین کے نزدیک یہ پڑھنا مستحب ہے، کہ یعنی بے شک میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑے حاکم ہیں، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دین پہ چلنے والا انسان ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کلام پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔